अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, IMF का वक्त मुल्क की सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहा है। इन मुलाकातों का मकसद आने वाले इलेक्शन से पहले होने वाले नए मुआहदे की पॉलिसीज़ और अहम मकासद पर इन सियासी जमातों की सपोर्ट की यकीन दहानी हासिल करना है। यानी इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी वो इस मुआहदे को सपोर्ट करेगी। IMF को सिर्फ इतनी यकीन दहानी चाहिए। तो एक स्टैंड बाय मुआहदे के लिए इतनी यकीन दहानियों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, और क्या इससे पहले भी कोई भी मुआहदा मंजूर होने से पहले IMF ने सियासी जमातों से राबते किए, और अगर किसी सियासी जमात की जानिब से सपोर्ट की यकीन दहानी नहीं करवाई जाती तो क्या नतीजा होगा? ये सवालात हैं जो आज मैं अपने पैनल के सामने रखूँगी। तो अय्याज साहब, IMF का सियासी जमातों से राबतों का ये इक़दाम दुरुस्त है, और क्या वजह है, क्यों इतनी यकीन दहानियों की ज़रूरत पेश आ रही है? पता नहीं क्या बात है, IMF को कौन से शकूक उनके जहन में गए हुए हैं, और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत, उस पर एतबार ही नहीं रहा कि अब हुकूमतों के बजाय सियासी पार्टी से यकीन दहानियाँ मांग रहे हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है। हमें जो है, हम बग़ैर बैसाखियों के, एक हमारी कौमी ज़िंदगी में ज़रूरत शुरू दिन से बनी हुई है, और जब से ये बैसाखियाँ हमें IMF की नहीं मिल रही थी तो आपने देखा कि क्या पसीने छूट रहे थे और क्या क्या बातें हो रही थी। IMF ने देर कर दी, हमारा इम्तिहान लिया, हमें थोड़ा रगड़ा भी दिया, कुछ ज़्यादती हमसे की गई, और कईयों ने कहा जी हमें चने चबवा रहे हैं, किसी वज़ीर साहब ने कहा कि हमारा नाक रगड़वा रहे हैं, लेकिन IMF ने की। लेकिन बैसाखियाँ आखिर हमें मिल गईं और नई जान इस हुकूमत में आई, जो 15 महीने से तजर्बा की जो है एक फील्ड में से ये हुकूमत गुजर रही है, और सिर्फ अपने आप से तजर्बात नहीं कर रही बल्कि पाकिस्तानी अवाम को भी इसने ऐसे ऐसे तजर्बात में डाला है कि मेरा ख्याल है खुशी से पाकिस्तानी कौम और अवाम ने भी गश उठ खड़े होंगे। तो ये जो अब यकीन दहानियाँ की जा रही हैं, एक बात है, सबका मतलब है कि उस सियासी पार्टी से भी यकीन दहानी लेनी है जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते, और जिसने, हम क्या कहें, फितना पैदा किया हुआ, गदर किया हुआ, उससे भी IMF चाह रहा है। IMF को कुछ समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासी हकीकतें क्या हैं। जो PDM है उनसे पूछें, मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछें, आसिफ जरदारी साहब से पूछें, इनमें से किसने कोई शिकायत करनी है और यही कहना। और अगर कहीं इलेक्शन की डिटेल में IMF जाती है या कोई वैसी रिमार्क दे देती है तो वो बड़ी ज़्यादती होगी। हमने इलेक्शन जो कराने अपने तरीके से कराने हैं। हमारे पास जो है, जो हमें तमाम एहतियात के साथ हमने इलेक्शन कराने हैं। IMF की हमने बात सुननी है कि ऐसे करना चाहिए, दूसरी दुनिया में ऐसे ऐसे होते हैं, हमने ऐसे कोई बात नहीं सुननी। हमने अपने तौर तरीके पे करने हैं, और हमने एक बात का तहैया करना है कि इलेक्शन के रिजल्ट मुस्बत हों, गैर मुस्बत ना हो, हम ये चाहते हैं। ठीक है, इलेक्शन के रिजल्ट मुस्बत हो, लेकिन आपने एक सियासी जमात का जिक्र किया। गालिबन ये वही सियासी जमात है जिसने कोशिश की थी कि मुआहदा ना हो। सलमान साहब, आज उस सियासी जमात से भी IMF वक्त की मुलाकात हुई है, और इस पर हमाद अज़हर ने ट्वीट किया, और जवाबन जो ट्वीट किया गया उसमें ये कहा गया नून लीग की जानिब से कि आज मुलाकात में IMF प्रोग्राम के ख़िलाफ़ कोई नई शरारत ना करना, वरना ये मुल्क के ख़िलाफ़ आपकी एक और साजिश होगी। तो ऐसा कुछ हो सकता है? मेरा ख्याल उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने में तो कोई हरज नहीं है। तहरीक इंसाफ, बात ये कि आप जो पढ़ के मुझे सुना रही हैं, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है, जब वो इक़्तिदार में नहीं आई थी तो वो क्या कहती थी IMF के बारे में कि IMF से रजू करने पे ख़ुदकशी को तरजीह दूंगा, और फिर जब मस्जिद इक़्तिदार पे पहुँचते हैं तो फिर सरेंडर कर देते हैं IMF के सामने सारा कुछ, यहाँ तक कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक भी। देखिए, बात ये कि IMF को ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता कि बजट, वो समझते थे कि ये बजट पास नहीं करवा सकेंगे। बजट जब पास करवा लिया तो उसके बाद उन्होंने फिर ये मुआहदा किया ना, उससे पहले तो वो ब्लैकमेल कर रहे थे। और मैं नहीं कह रहा ब्लैकमेल कर रहे थे, ये चीन के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में खड़े होकर कहा था कि हम तो अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पर डाला जा रहा है,
اور آپ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم کریں. دیکھیں اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں الیکشن سے پہلے یورپین یونین اور مختلف ممالک کے سفارتکار جو ہیں الیکشن کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جاتے تھے. پہلی دفعہ IMF پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جا رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, میں ابھی 4 جماعتوں کے منشور اٹھا کے دیکھ کے آیا ہوں, اس میں ہر پولیٹیکل ان کے آپ معاشی چیپٹر اٹھائیں, سب نے ایک سی بات کی ہے کہ جی ہم اقتدار پہ پہنچیں گے, معاشی اصلاحات لے کے آئیں گے, پاکستان میں ٹیکسیشن کا عمل بہتر ہوگا, ہم گورننس کو یقینی بنائیں گے اور ہماری معاشی اصلاحات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر استحکام آئے گا. یہ 4 پوائنٹ ہیں جو چاروں پارٹیز کے سب نے لکھے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کل کو جو پارٹی جب برسر اقتدار آتی ہے تو کوئی پارٹی ہے جو اپنے منشور کی طرف دیکھتی ہے اور پھر معاشی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ تحریک انصاف جس بنیاد پہ برسر اقتدار آئی تھی وہ تو پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی, انتظامی اصلاحات, معاشی پیش رفت, تو پھر کیا ہوا؟ آپ پاکستان کو سرنڈر کروا گئے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ IMF اچھی بات ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جا رہا ہے, اور کیا آپ کے خیال میں IMF کو وہ جو کچھ بتائیں گے کہ کل کو ہم اقتدار میں آ کے یہ کریں گے, تو انہیں نہیں پتا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کا رول کیا ہے. لیکن جو بنیادی بات کی گئی ہے ابھی کہ جی مشکوک, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مشکوک ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اتنا وسائل, قدرتی وسائل سے مالا مال ملک جہاں پر $17.5 ارب پاکستان کی اشرافیہ کو مرات میں ملتے ہیں, یہ $1 ارب کے لیے ہم بلیک میل ہو رہے ہیں. میرا خیال اس بات پہ کیوں نہیں سوچا جاتا کہ جی ہم IMF کے چنگل سے کب نجات حاصل کریں گے؟ ایک پیش رفت ضرور ہے کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے مل کے ایک معاشی بحالی کا ایک پلان بنایا جس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. کیا اس پہ پیش رفت ہو پائے گی اور کیا پاکستان کے اندر ان معاشی پالیسیز کا تسلسل قائم رہے گا؟ میرا خیال آنے والے حالات میں یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, آنے والا وقت بتائے گا یہ. لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے موجودہ صورتحال میں IMF کا سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنا, یہ رابطے کتنی اہمیت کے حامل ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ IMF کو پاکستان کی موجودہ سیاسی حقیقتوں کا پورا احساس نہیں ہے, اور نہ ہی ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہماری اب سیاست کس رخ میں جا رہی ہے, کیونکہ موجودہ کانٹیکسٹ کے اندر اور جس رخ میں ہماری سیاست نے اب جانا ہے, پارٹیوں سے ملنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جو یہ مل رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں IMF, ماضی حال کی بات کر رہا ہوں میں, پرانے ماضی کی بات نہیں کر رہا, IMF اور ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس میں بڑا ڈسٹرسٹ موجود ہے. جو پہلے حکومت تھی اس حکومت سے بھی ڈسٹرسٹ آخر میں ہم نے دیکھا, کچھ چیزیں پوری نہیں کی انہوں نے. پھر اس کے بعد موجودہ حکومت آتی ہے, موجودہ حکومت نے بھی وہی سٹائل, اگرچہ ذمہ دار پچھلی حکومت کو ٹھہرایا, لیکن انہوں نے بھی وہ کنڈیشن پوری نہیں کی. اگر وہ کنڈیشن پوری کر دیتے جو ضروری تھیں, جو بار بار IMF والے بتا رہے تھے آپ کو, اگر پوری کرتے تو یہ جو ایگریمنٹ جس کے لیے بھاگے پھر رہے تھے ہم لوگ, وہ کب کا ہو گیا ہوتا. تو چونکہ یہ ایک تلخ تجربہ ہے کہ پچھلی حکومت نے بھی ان کو آگے پیچھے رکھا اور اس حکومت نے بھی ڈیلے کیا, حتیٰ کہ بجٹ اناؤنس کر دیا اور بجٹ کے بعد IMF کے اصرار پہ اس بجٹ میں پھر ٹیکسز کو بڑھایا گیا ہے. بھئی اگر آپ نے ٹیکسز کو بڑھانا تھا تو پہلے کیوں نہیں بڑھا دیا تھا؟ تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے یہ کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے پاکستان کے اندر, اس کے لیے ان کی کوشش ہے کہ وہ ان سے جو ہے گفتگو کریں کہ کمٹمنٹ دیں. لیکن جو بھی حکومت آئے گی اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے پاکستان کے اندر. وہ اس لیے چوائس نہیں ہے کہ آپ کی اقتصادی صورتحال ایسی ہے کہ وہ فوری طور پہ درست نہیں ہو سکتی, اس میں چند سال لگیں گے. اگر آپ نے کچھ فیصلے کر لیے, باقی پلان بنایا, پلانوں کی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, اصل پلان نہیں ہوتا, وہ نفاذ کس طرح ہوتا ہے, کس انداز میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس کے لیے ریسورس موبلائزیشن کیا ہے, پھر گورننس کیا ہے, کس طرح حکومت آپ کرتے ہیں, پھر آپ کی سیاسی صورتحال کیا ہے, لوگوں نفس نفسی کیا ہے. جب تک آپ پورے اس کانٹیکسٹ کو سامنے نہ رکھیں جس کے اندر اقتصادیات کے فیصلے ہوتے ہیں, تب بات ہے. مثلا فیصلے کیا, آپ کو فیصلے یہ کرنے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. اب اس میں پرابلم حکومتوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا ووٹر جو ہے سپورٹ بیس ایروڈ ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ آ جائیے,
آپ کے ہاں بہت سے اسٹیٹ انٹرپرائز ہیں جن کو ڈی نیشنلائز کرنا ہے، لیکن وہ ڈی نیشنلائز کرنا پاکستان میں ایک سیاسی مسئلہ ہے. جو اس وقت کا رولنگ کولیشن ہے اس میں بھی یونٹی نہیں ہے اس پوائنٹ کے اوپر کہ کیا جائے. ہم اب یہ نہیں کہتے ڈی نیشنلائز کیا جائے، ہم کہتے ہیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ، وہ اس کا دوسرا نام ہے. تو اس کے علاوہ ہمیں اور بہت سے فیصلے یہ کرنے ہیں کہ ہر بات پہ گورنمنٹ اپوزیشن کی لڑائی، اور پھر جو مقدمہ بازی اس وقت چل رہی ہے، یہ مقدمہ بازی اگر ایک خاص پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اسے ایکسکلوڈ کرے گی سسٹم کے ساتھ، سسٹم سے اگر اس پارٹی کو ایکسکلوڈ کرے گی تب بھی آپ کی اکانومی فوری طور پر درست نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہماری پالیٹکس اور اکنامک نیڈز میں کانفلکٹ موجود ہے، اور وہ کانفلکٹ آرڈر سے نہیں ہوگا، وہ کانفلکٹ کورسیو ایپریٹس آف دی اسٹیٹ کو استعمال کرنے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہوگا جب ان میں تھوڑا سا آپس میں اعتماد ہو، سیاسی قوتوں میں اور اداروں اور سیاسی قوتوں میں جب اعتماد ہوگا تبھی کچھ ہوگا، جس کا فی الحال ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آتا اور نہ ہی اس پہ کوئی کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں سیاست بہتر ہوگی تبھی معیشت بہتر ہوگی، لیکن صافی صاحب آئی ایم ایف کا سیاسی لیڈرشپ سے ملنا کیوں ضروری ہے؟ مریم دیکھیں، آئی ایم ایف کا ملنا اس لیے ضروری ہے کہ آئی ایم ایف شاید یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو ڈیل ہونے جا رہا ہے اس کا سیاسی جماعتوں کا رد عمل کیا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے، تو اس وجہ سے تمام سیاسی جماعتوں سے بھی آئی ایم ایف کے لوگ مل رہے ہیں، اور غالب امکان تو یہی ہے. ابھی تک جتنی جماعتوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو آئی ایم ایف اپنے وعدے پہ قائم ہے، اور پاکستان کو کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ عنقریب ہونے جا رہی ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ ضرور ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کا زمان پارک بھی جانا ٹھہرا ہے، اور وہاں پہ جانے سے یہ ہوا ہے کہ 50-55 دن کے بعد جو ہے ایک جماعت کا سوشل میڈیا وہ جاگ اٹھا ہے، اور اس واقعے کو یوں پورٹرے کر رہے ہیں کہ جیسے ناروے میں اچانک دھوپ نکل آئے، یا جو بائیڈن جو ہے وہ زمان پارک آنے کے لیے وقت مانگ رہے ہیں کہ عشائیہ یا ملاقات کا وقت فراہم کیا جائے، یا 15 سال بعد کسی کے گھر بچی کی پیدائش ہو جائے. اتنی خوشی سوشل میڈیا پہ ایک پارٹی کی جانب سے آئی ایم ایف کے وفد کی جانب سے نظر آ رہی ہے، اور جو عدم برپا ہے وہ دیدنی ہے. لیکن ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ ایک سیاسی جماعت دوبارہ کسی سیاسی مسئلے پر اپنے رائے کا اور اپنے رد عمل کا اظہار کر رہی ہے. لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ موجودہ قیادت سے آئی ایم ایف کی بدشگونی اپنی جگہ پہ، لیکن ایک سابق وزیر اعظم نے سر عام اور کل عام آئی ایم ایف کو دھوکہ دیا تھا، اس لیے ان سے ملنا جو ہے وہ ضروری ٹھہرا تھا. اور اس کے اور بھی پہلو ہے، ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف مزید جو ہے حکومت سے مزید سخت شرائط منوانے کے لیے ان کا وفد ان سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہو، یا جو ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں، کیونکہ اس حکومت کا تو سب اس بات پہ متفق ہے کہ اگست کے بعد ان کی جو لیجٹمیٹ ایک حیثیت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، تو آنے والی جو سیاسی قوتیں ہیں ممکنہ طور پہ ان سے ان کی بات کرنی بنتی ہے. اور اس کا یہی مجھے جو اس وقت جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ مقصد یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ان کا موقف بھی وہ معلوم کر سکے، اور حکومت کے ساتھ تو وہ وعدے وعید کر چکا ہے آئی ایم ایف. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 16 جولائی کا جو ایک دن ہے اس کے بعد یہ معاہدہ عملی ہوتا ہے یا 12 نہیں. جولائی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایک جماعت کے لیے جو ہے آج کا دن جو ہے سوشل میڈیا ان کے نام رہا ہے اور ان کی خوشی دیدنی ہے، یہ بات میں کہہ سکتا ہوں. جی ٹھیک ہے، تو ایاز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں وہ اتنا خوش کیوں ہیں. ایاز صاحب، ایک تو وسیع تر ملکی مفاد میں اس معاہدے کی سپورٹ کی یقین دہانی کتنی ضروری ہے، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کا موڈ بدل سکتا ہے؟ انصاف کے علمبردار ہوں تو ہمارے جیسے ہوں. پچھلے 15 ماہ کی تباہی اس کا ہم نے ذکر نہیں کرنا، کبھی بائیں جانا ہے کبھی دائیں جانا ہے.
ریکارڈ پیچھے سے چلانا ہے. وہ جو تھے انہوں نے یہ کر دیا اور یہ آئی ایم ایف کو کہا. سارا کچھ بھول گئے ہیں کہ اس حکومت میں جو اکنامک سروے جو شائع ہوئی تھی اس حکومت میں، پچھلی حکومت میں نہیں، وہ پاکستانی معیشت کے بارے میں کیا کہتی تھی، پر ہم نے وہ بات کرنی نہیں. ہمارا ریکارڈ وہاں پہ ایسا چلتا ہی نہیں ہے. ہم نے کہنا وہ جو تھے یہ جو تھے 15 مہینے ہمارا حافظہ جو ہے انگریزی کا لفظ ہے ایمنیشیا ہو گیا ہے. شاباش، ویل ڈن منا بھائی، ایسا ہی ہونا چاہیے اور اسی انصاف کے ساتھ ہم نے آگے جانا چاہیے. اب یہ جو ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں، ایک چیز باقی رہ گئی ہے جو آپ نے کہا 12 جولائی تک. یہ اعلان حکومت کیوں نہیں کرتی کہ حکومت سے لے کے عوام تک اب سے لے کے 12 جولائی تک ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، جو وہ کہتے ہیں کریں، اور نہیں تو مارے جائیں گے. یہ 15 مہینے والے جو جادوگر آئے تھے ہمارا معیشت ٹھیک کرنے، انہیں کچھ سمجھ بھی تھی کچھ؟ یہ ہمارے جو انصاف کے علمبردار ہیں دیکھ نہیں سکتے کہ ان کی نااہلی نے کتنی تباہی مچائی ہے، کتنا یہاں پہ. پر نہیں، ریکارڈ ہمارا وہ پرانا چل رہا ہے کہ وہ جو تھے وہ ہلکان ہو جائیں گے. حقیقت کو تو دیکھ لیں کہ ہے کیا چیز. اور ہم بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں خدا را 12 جولائی کو ہمیں دے دیں، ہمارے کچھ اس میں ڈال دیں، نہیں تو گزارا نہیں ہوگا. سارے دعوے، وہ جی اکنامک ری جنریشن کمیٹی بن رہی ہے، فلانا بن رہا ہے. آج میں کچھ دیکھ رہا تھا زراعت میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. یہ بھی ہے، زراعت بھی آپ ہینڈ اوور کر دیں سب کچھ جو ہے، اور ایسے کریں اور بس آسمان کی طرف دیکھیں، ہاتھ جوڑ دیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوں کہ ہمیں کچھ مل جائے. نہیں تو خدا را اگلے سال یہ جو شروع ہو گیا جولائی سے اگلی جون تک $25 بلین ہم نے دینا ہے، قرض واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ پہلی کنجی ہمیں آئی ایم ایف سے ملے گی. اور میں ریکویسٹ کروں گا انصاف کے لمبرداروں سے، جب آپ کے چاچے مامے ناک رگڑ رہے ہیں تو آپ یہاں بیٹھ کے آئی ایم ایف کیوں کر رہے ہیں؟ اور سارا پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کے سامنے جھک کے ایسے کر گئے، تو آپ ہماری بڑکیں جو ہیں وہ کس کھاتے میں جاتی ہیں؟ تو آئی ایم ایف کے بارے میں یہ نہ کہا کریں، سلوٹ کیا کریں، دعا کریں کہ یہ ہمیں قسط مل جائے تاکہ گزارا جو ہے اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت کا کچھ ہوتا رہے. اور یہ کھلے گا تو کچھ اور پھر رقوم آئیں گی، کچھ پیسے آئیں گے، گزارا پھر چلے گا. ٹھیک ہے، تو کتنے امکانات ہیں سلمان صاحب کہ ہمیں یہ قسط مل جائے گی، یہ معاہدہ ہو جائے گا؟ اگر کسی جماعت نے سپورٹ کی یقین دہانی نہیں کرائی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ قسط تو ان کو ملنی ہے، چاہے ہم کتنا بھی زور لگا لیں. اور زور اسلام آباد بیٹھ کے اتنا لگانے کی تو ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کے چنگل سے پاکستان آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہ آئی ایم ایف ہے جس کو ماضی کی حکومت کا وزیر خزانہ اپنی 2 صوبائی حکومتوں کے وزرائے خزانہ کو ٹیلی فون کال کرتا تھا کہ ان کو ٹیلی فون کریں کہ نہ پیسے دیں ان کو. جس ملک کے اندر سیاست اس نہج پہ پہنچ جائے کہ اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کی خاطر ملک کو دیوالیہ قرار دینا مقصود ہو، اور یہ کہا جائے پاکستان کے اندر کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، اصل میں کچھ لوگوں کی خواہشات جو ہیں وہ نہیں پوری ہوئی، تو اس لیے زور لگ رہا ہے کہ وہ یہ معاہدہ کیوں ہو گیا. دیکھیں میں تو پہلے روز سے اس آئی ایم ایف کے خلاف ہوں. جو معیشت قرضوں کی معیشت ہو اور آئی ایم ایف کے مرہون منت ہو، یہ ملک اتنا گیا گزرا نہیں ہے جتنا گیا گزرا بنا دیا ہے. ووٹ لینے کے لیے تو کہتے ہیں کہ جی خودکشی کو ترجیح دیں گے، اس کے بعد جا کے ایسے لیٹتے ہیں، کبھی کسی کی ڈرائیوری کرتے تھے، کبھی کسی کی ڈرائیوری کرتے تھے. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. لیکن اس حکومت نے بھی تو بڑکیں خوب ماری نا، پلان بی ہے، 15 ماہ پلان ان بی کے ہے، ہیں، پھر کیا 3.5 ہوا؟ ماہ ان کے. یہ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ دیکھیں بات یہ معاہدہ کس نے کیا تھا، اور اس میں معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کا پیٹرولیم، بجلی، گیس، اس کے بعد سب سے اہم بات آپ کا اسٹیٹ بینک کس نے گروی رکھ دیا تھا، اس پہ قانون سازی کس نے کی تھی. ہمیں بات درست کرنی چاہیے اگر پاکستان کو صحیح ڈگر پہ لے کے جانا ہے. تو یہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ وہ بیٹھ کے آپ دیکھ لیں، ابھی تک ان کی خبر نہیں آئی. خبر یہ جاری کریں گے، اور جب مخالفتیں یہاں تک ہو جائیں کہ جی دوسرے سے مخالفت لینے کے لیے یہاں تک کہہ دیا جائے کہ جی ان کو آپ پیسے نہ دیں. بھئی آپ نے پیسے 6 ارب نہیں تھے لیا،
वो कहाँ पे गया 6 अरब, और किस ने किया? वो सारे जो एडवाइज़र थे वो पाकिस्तान से बाहर के थे, वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। बात यह कि मुल्क की मईशत को अगर आगे लेके जाना है, आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से मुल्क की मईशत पे कंसेंसस नहीं हो रहा, और किस शख्स की वजह से नहीं हो रहा? पाकिस्तान आज अगर इस नैच पे खड़ा है तो वो कहाँ गए? वो जो 1 पेज के दावेदार थे, जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना था, जिन्होंने माशी इस्लाहत करनी थी, जिन्होंने गवर्नेंस के ख्वाब को यकीनी बनाना था, ये मुल्क का इस तरह की सियासत का मुतम्मल नहीं हो सकता। ये हुकूमत हो या माजी की हुकूमत हो। मज़ीद टाइम देना, इन्होंने पूरी बात नहीं की। आप जनाब और जोर लगाएं, और जोर लगा लें, आपके जोर अभी तक तो कारगर नहीं हुआ, और मजीद लगा लें। असल में बात है, कुछ लोगों का, कुछ सियासतदान थे और कुछ तजियाकार, वो ये समझते थे कि ये मुल्क दिवालिया हो जाए, वो नहीं हुआ, इसलिए चीखें निकल रही है। लेकिन मुल्क की वसी तर मफाद में डॉक्टर साहब, ये इस मुआहदे की मंजूरी कितनी ज़रूरी है, और क्या अब भी कोई रुकावट बन सकते हैं इस मुआहदे की मंजूरी में? 2-3 चीज़ें ख्याल रखें कि जो IMF है उसका काम करने का एक ख़ास तरीका है। आपस की सियासत, आपस में एक दूसरे की मुखालफतें जो मुल्क के अंदर होती हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जब भी IMF ने कुछ पैसे दिए हैं हमेशा उसने इकनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग की बात की है। और पाकिस्तान में स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी कितनी होनी चाहिए, ये बहस 2013 की हुकूमत बनने के बाद से, बल्कि उससे पहले भी, बल्कि 2008 के ज़माने में बहस हुई, लेकिन सही बहस 2013 के बाद जो हुकूमत बनी उस दौर से ये बहस चल रही थी कि ऑटोनॉमी दी जाए ना दी जाए, दी जाए ना दी जाए। तो इस किस्म की पाबंदियां अगर आप नहीं फॉलो करेंगे ना तो फिर आपको झंडी दिखाएगा IMF, और ये पाकिस्तान के साथ नहीं होता, ये उन सब मुल्कों के साथ होता है जिससे IMF से आपने कर्जा लेना होता है। तो लिहाजा पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे फ़ैसले किए हैं इक़्तिसादियात के बारे में जो मेरे नज़दीक पाकिस्तान के मुफाद में इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन मजबूरी में आपने ये जो है फ़ैसले किए हैं। और जो है IMF जो है वो इक़्तिसादियात को ठीक नहीं करता, वो आपको सहारा देता है। वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, वो आपको एक मौका देता है, ब्रीदिंग स्पेस देता है कि भाई तुम्हारे वक्ती मसले हम डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे, तुम्हारे वक्ती मसले हम हल करते हैं, लेकिन हम चाहते ये हैं कि ये जो पैसे आपको दिए जा रहे हैं ये आपने वापस भी करने। इसका मतलब ये कि आपकी इकॉनमी कुछ बेहतर होनी चाहिए, लिहाजा वो रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, और हर मुल्क के साथ रिस्ट्रक्चरिंग की है। मेरा ख्याल ये मायदा तो हो जाएगा। अच्छा। ये तो कोई ऐसा मसला जो है वो नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा ये आर्ग्यू किया है कि जिस मुल्क की इक़्तिसादियात गैर मुल्की सोर्सेज पे, एक्सटर्नल सोर्सेज पे बेस करे, वो इक़्तिसादियात सही मानों में अवाम की फलाह के लिए काम नहीं कर सकती। ठीक है। लिहाजा पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इस वक्त ये होनी चाहिए, अदारों की भी और सियासी जमातों की भी, कि हमारी इक़्तिसादियात का दारोमदार डोमेस्टिक सोर्सेज पे होना चाहिए। होगा, आप ये कह रहे हैं। साफ़ी साहब, आपकी नज़र में मुआहदे की मंजूरी में क्या अब भी कोई रुकावट बन सकता है? देखिए, इन प्रिंसिपल तो तमाम चीज़ें तय हो चुकी है, और IMF एहतियाती तदाबीर के तहत ये चीज़ें कर रहा है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। और ये जो हमें सबक पढ़ाया जा रहा है कि IMF के पास जाने एक मुश्किल मुआहदे में हम जा रहे हैं और एक गलत मुआहदे में हम जा रहे हैं, तो 14 अगस्त 1947 से लेकर 7 जुलाई तक 2023 तक कब हम IMF जो है इसके बीच पे कुछ वक्त तो ऐसा था आगाज़ में कुछ साल 2-3 दहाइयाँ, लेकिन आलमी इदारों के तसल्लुत से तो हम आज़ाद कभी भी नहीं रहे। 20-30 साल से ज़्यादा जो है हम IMF के साथ पंसे हैं। उससे पहले और जो हमारी बैरूनी अरेंजमेंट्स थी उसके तहत हमारी मईशत चलती रही। तो IMF के बग़ैर अगर किसी जो दानिश्वर के साथ कोई और रास्ता है जो बारूदी सुरंगें बिछा के एक हुकूमत चली गई थी, या चले ये मान लेते उससे पहले हुकूमत की नालायकी की वजह से जो हालात बने थे, और जो दुनिया के अजीम लीडर को जो एक तबाशुदा मुल्क मिला था 4 साल 4.5 साल के लिए, उन्होंने उसमें क्या बेहतरी लाई थी और उनके पास इस वक्त क्या प्लान है। उन्होंने IMF को आज बताया होगा ना कि आपके कर्ज़े हमें नहीं चाहिए,
اور میرے پاس یہ پلان ہے. اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ان کے کئی ایسے ترجمان موجود ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اگر IMF کے پاس ہم نہ جائیں تو کہاں جائیں, ہمارے پاس رستہ ہی کیا ہے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ IMF معاہدہ ہو جائے گا, اس کے نتیجے میں مہنگائی بھی آئے گی, اس کے نتیجے میں عام عوام پہ جو ہے دباؤ بھی بڑھے گا, مہنگائی بھی بڑھے گی, بہت ساری چیزیں اور بھی مسئلے مسائل پیدا ہوں گے, لیکن اس کے بغیر آپ کے پاس چارہ ہی کچھ نہیں ہے. اور دوسرا جو اب تنقید کی گئی لینڈ جو انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا جو آج وزیر اعظم صاحب نے افتتاح کیا, تو حل تو ہمارے پاس یہی ہے نا کہ اس وقت ہمارے ہاں جو غذائی کمی کا شکار لوگوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 38% ہے, جن کو غذائی مشکلات ہے, اپنی غذا پوری کرنے کے حوالے سے ان کو کئی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے, اور کوئی 19 سے 20% شدید غذائی قلت کا ہمارے شہری شکار ہے. تو اس کے لیے کوئی ایک قدم اٹھایا گیا ہے, ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے, اس کو عسکری قیادت کو بھی شامل کیا گیا ہے, سیاسی قیادت پہ اس میں موجود ہوگی, اور ہم یہی بات کہتے ہوئے تکتے بھی نہیں کہ ملک زرعی ملک ہے, اگر زراعت میں کچھ ریفارمز ہو رہی ہے تو اس کو میرے خیال میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ایسے اقدامات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے یوم تقدیس قرآن کی. کیا احتجاجی عمل ایسے واقعات کے سدباب کر پائے گا؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں آج ریلیاں نکالی گئیں, احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پر ایک جذباتی تقریر بھی کی. وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا صرف احتجاج اور ریلیاں نکالنے سے ایسے واقعات کا سدباب ممکن ہے؟ آیا صاحب, کتاب مقدسہ کی بے حرمتی کا عمل, اس کا سدباب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس سیکشن میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں سابقہ حکمران جماعت جس کا نام ہم بھول چکے ہیں, اس میں کوئی تنقید کی آپ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی. تمہاری گفتگو کیسے مکمل ہوگی؟ بہرحال ایسے موقعوں پر ایک رسماً ہم چیزیں کچھ کرتے ہیں, دن بھی منا لیتے ہیں, اور تقریر بھی جذباتی وزیر اعظم کر دیتے ہیں, لیکن انہوں نے آج مائک نہیں توڑے, یہ وہ کمی رہ گئی, نہیں تو ایسے وہ کرتے ہیں. لیکن ہماری باتوں سے کس کی وہاں یورپ یا سویڈن کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اسلاموفوبیا وہاں ہے, ہم کہتے ہیں قرآن کی بے حرمتی وہاں ہوتی ہے, لیکن ہم جو نیک اور پاک پارسا معاشرہ ہے, ہمارے جو لوگ ہیں موقع ملے تو جانے کی کہاں کوشش کرتے ہیں؟ وہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا بہت ہے. مطلب ہے کوئی اپنا مقام تو ہم بنائے نا. اسلامی دنیا میں سے تیل آپ نکال دیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ایک دو ملک ہیں, ترکی ہے, ملیشیا ہے, باقی کیا؟ باقی ہم جیسے ہیں جو IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں. تحقیق, ریسرچ, پڑھنا لکھنا وہ ہمارے معاشروں میں ہے نہیں, یونیورسٹیز ہماری اس لیول کی ہے نہیں, لوگ ہمارے وہاں باہر پڑھنے جاتے ہیں, انہی دیسوں میں پڑھنے جاتے ہیں جن پہ ہم الزام لگاتے ہیں اسلاموفوبیا کا وغیرہ وغیرہ کا. تو کچھ یہاں پہ کریں. سلمان صاحب, ہم اسلاموفوبیا کے خلاف بھی ہیں, لیکن ہم دیکھتے مغرب کی طرف ہی ہیں. ہمیں ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا ہو یا ہمیں جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہم نے مغرب کی طرف دیکھنا ہے. دیکھیں اصل ایشو کیا ہے, آپ بھی اس بات سے دوسری طرف چلی گئی ہیں. بات یہ کہ آج صرف پاکستان میں نہیں عالم اسلام میں ایک رد عمل ظاہر کیا گیا ہے, اور احتجاج کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ املاک جلائیں یا کسی پہ حملہ آور ہوں. اس احتجاج سے کچھ اثر ہوگا ان پر؟ احتجاج کا اثر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. آپ سارا دن نیٹ دیکھتی ہیں, ذرا دیکھیں اس پہ کہ سویڈن کے وزیر انصاف نے کہا ہے, اس کی مذمت بھی کی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ ہم قانون سازی کریں گے کہ اس طرح کے واقعات کا سدباب نہ ہوں. جہاں تک اسلامی فوبیا کی بات ہے اور عالم اسلام کے پریشر کی بات ہے, دیکھیں دنیا کے اندر نفرت کیوں کر پیدا ہو رہی ہے, اور اس نفرت کا سدباب کیسے ہونا ہے کہ بات ہے کہ اگر آپ نے اتحاد و اتفاق اور عالمی امن قائم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے کے جو جذبات, احساسات اور نظریات کا خیال رکھنا پڑے گا. میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو مثال دی تھی رشین پریزیڈنٹ کی, کہ جس وقت ایک طرف یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا تو دوسری طرف وہ ایک مسجد میں گیا عید الاضحیٰ کے موقع پر,
اور اس نے قرآن کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور دنیا کو ایک میسج دیا کہ مقدس کتابوں کی عزت و تکریم لازم ہے. باقی جو اداروں کی بات کی گئی ہے وہ لاہور کی جامعہ پنجاب ہو, لیکن جو جہاں سے پڑھ کے آیا ہوتا ہے نا اس پر وہی اثرات ہوتے ہیں, اور اثرات وہی کارگر ہوتے ہیں جو بندے کے اخلاق اور کردار سے نمایاں ہوں. اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ قرآن کی طرف لوٹیں, اور یہ نسخہ کیمیا ہے, یہ نسخہ کیمیا دنیا کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اس میں امن کی بات کی گئی ہے, محبت کی بات کی گئی ہے, بھائی چارے کی بات کی گئی ہے, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اندر ہی اگر عمل پیرا ہم بھی ہوں تو یہ معاملات سارے درست ہو سکتے ہیں. ہم بے روی کا شکار ہیں, ہمارے اصل میں خیالات نظریات میں ہم آہنگی نہیں ہے, ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہا, لہٰذا اس وجہ سے ہمارے اندر بھی ایک نفرت, ایک عداوت کا جذبہ خود کو بھی درست کرنا ہے اور مغرب کو بھی بتانا ہے کہ کس طرح سے احترام ضروری ہے ہمارے مذہب کا. تو اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے کیا عالم اسلام کے پاس کوئی قابل عمل پروگرام موجود ہے؟ اس پر ڈاکٹر صاحب کی رائے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم سویڈن میں ہونے والے واقعے کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اسلامو فوبیا کی بات ہو رہی تھی, اس کے خاتمے کے لیے عالم اسلام کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی خاص اسٹریٹجی نہیں ہے. اس کے دو پہلو ہیں جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں یورپ میں, نارتھ امریکہ میں ایکسٹریم رائٹ ونگ سینٹیمنٹ جو ہیں وہ بہت سٹرونگ ہو گئے ہیں. وہاں کی موومنٹس ایسی ہیں جو کہ مخالفت کرتی ہیں, کنڈیم کرتی ہیں نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اوروں کو بھی. کچھ اور گروپس ہیں, مثلا افریقن کلرڈ لوگوں کو وہ کنڈیم کرتی ہیں, نان وائٹ کو کنڈیم کرتی ہیں. تو یہ ایکسٹریم رائٹ ونگ کی موومنٹس ہیں. ایک تو اس کا تعلق اس معاشرے کے پرابلم سے ہے, لہذا مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگا. دوسرا, مسلمانوں کی پرابلم میرا نزدیک یہ ہے, جو دوسرا فیکٹر ہے, کہ مسلمانوں نے کوئی آلٹرنیٹ سیاسی نظام, معاشرتی نظام, علمی نظام کریٹ نہیں کیا ہے. ہم مغرب کے محتاج ہیں. دیکھیے مغرب کی ترقی کا راز کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ نالج ہے, ٹیکنالوجی ہے, اور اس کے علاوہ سائنس اور ہیومن ویلفیئر. یہ چار چیزیں مغرب میں آپ کو اچھی خاصی مل جاتی. ٹھیک ہے غربت وہاں بھی ہے, یہ بات نہیں ہے, لیکن مسلمان ملکوں میں لیونگ اسائڈ جن کے پاس آئل ہے, آپ کے پاس نہ نالج ہے, نہ سائنس ہے, نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ آپ ہیومن ویلفیئر کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. لہٰذا آپ نے ایک اچھا متبادل کریٹ نہیں کیا ہے دنیا کے نظام کے لیے. اس وجہ سے بھی یہ مسلمانوں کے لیے مسائل رہیں گے. اچھا متبادل کریٹ نہیں کیا. صاحب آپ کی نظر میں مسلم قیادت کو کیا کرنا ہوگا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے؟ اچھا مریم, آپ ایک کام کریں, فارغ وقت میں مارچ 2022 کا اپنے پروگرام کی کلپس نکالے. اسی پروگرام کے تھنک ٹینک کے جو شرکات تھے وہ اچل کی سیٹوں پہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے امت مسلمہ کا عظیم لیڈر, یہ ہوتی ہے ویژن, یہ ہوتی ہے جو اسلامی دنیا کا درد, کہ UNGA میں قرارداد پاس کروایا ہمارے وزیر اعظم نے, اور 15 مارچ جو ہے اسلامک فوبیا کے خلاف پوری دنیا میں دن قرار پایا گیا. آج جب آپ کے اپنے ہی وطن میں آپ کے اپنے ہی وزیر اعظم نے یوم تقدیس قرآن پاک منانے کا جو ایک اعلان کیا ہے, تو اس پہ بھی آپ کی جو ہے ایک عجیب سا رد عمل ہے, اس کی تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اب مسلمان ممالک یا اسلامک دنیا کو جو ان ناپاک جسارتوں کے خلاف جو کچھ کرنا چاہیے وہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم میں اتنی سکت اور طاقت ہوتی کہ ہم یا تو بزور ان کا اس قسم کے واقعات کی رپلائی دیتے, یا ہم وہ سوشل بائیکاٹ کے ذریعے مغرب کا اس کا جواب دیتے, یا ان کے ساتھ ہم سفارتی اور ثقافتی اور اقتصادی تعلقات کو منقطع کرتے ہوئے جواب دیتے. یہ تمام چیزیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کمزور یہی کر سکتا ہے, ٹسفے بہا سکتا ہے, قراردادیں پاس کر سکتا ہے. یہ چیزیں بھی اگر ہم نہ کریں تو اس قرآن پاک کا, اس مذہب کا, جس دین پہ ہم قائم ہے, اس کے لیے اگر ہم صدائے احتجاج بھی بلند نہ کریں, اور بجائے یہ کہ ہم مغرب کو مورد الزام ٹھہرائے, ہم اپنے آپ کو اور مسلمان دنیا کو اس کا الزام دے رہے ہیں. قرآن پاک نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟
स्वीडन में गलत हुआ है, ये इश्तिहार अंगेजी है, ये पागलपन है। तो आप कह रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते तो सदाए एहतजाज बुलंद कर सकते हैं हम। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।